Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की एपिसोड नंबर 31 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब ठीक है ना? आपकी बहन की तबीयत कैसी है अब? वो वेटिंग रूम में चेयर पर बैठी ही थी जब समी ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। नैना ने इसके सवाल पर अपनी खुशगवार हैरत को बमुश्किल छुपाया। वो तो अपनी हैरत को तब भी नहीं छुपा पाई थी जब समी ने उसे ख़ुद हॉस्पिटल ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी। फिर उसे गेट पर छोड़कर चले जाने के बजाय वो इसके साथ अंदर आ गया था और अब न सिर्फ वो हॉस्पिटल में ही मौजूद था बल्कि इसकी बहन के मुतालिक पूछ भी रहा था, जबकि वो लेबर वार्ड से ये सोचती हुई आई थी कि वो अब तक चला ही गया होगा। नैना ने हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे कह दिया था कि वो चाहे तो वापस चला जाए, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो कुछ देर बाद चला ही जाएगा। क्या पता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए जो फ़िलवक्त हॉस्पिटल में मौजूद ना हो। मैं यहीं आपके साथ हूँ कौनैन, समी ने वेटिंग रूम में बैठते हुए उसे तसल्ली देने वाले अंदाज से कहा था। नैना जानती थी कि इसकी इस तरह से कहने के कोई दो मतलब नहीं। वो आम से अंदाज में उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बेहद अच्छा लगा, और अब जब वो ज़री के मुतालिक पूछ रहा था तो उसे मज़ीद अच्छा लगा। जी ठीक है, इसकी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, सर्जरी करेंगी शायद। नैना ने नहायत ही मुनासिब अल्फाज में उसे वो सब बताने की कोशिश की जो लेबर रूम में हेड नर्स ने उसे बहुत तफसील से बताया था। इनके दरमियान एक झिझक का रिश्ता था। 1-2 मिनट यूं ही खामोशी में गुजर गए, फिर नैना ने ही खामोशी तोड़ी। आप वापस चले जाएं, मैं तो अब यहाँ रुकूंगी, सुबह ही हो जाएगी। उसे उम्मीद थी कि वो अभी भी वही जुमला दोहराएगा जो इसने कुछ देर पहले कहा था, लेकिन समी ने मस्बत अंदाज में सर हिलाते हुए उसकी उम्मीदों पर गोया पानी फेर दिया। उसने हुंकारा भरा, फिर ज़रा सा रुख लेकर उसकी जानिब मोड़कर और फिर बोला, शहरीन अकेली होगी, मैं अब चलता हूँ। आपको जब वापस आना हो कॉल कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूँगा। जी बेहतर। नैना ने अपने तासुरात छुपाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया। वो चाहती थी कि वो इसके पास ही बैठा रहता, या कम से कम 1-2 बार ज़रूर ही ये जुमला दोहराता। मैं यहीं आपके साथ हूँ कौनैन। इसने तसव्वुर में उसका ये जुमला अब तक कई बार दोहरा दिया था। कितना अच्छा लगता है जब एक मनचाहा शख्स ऐसे कहता है। नैना को भी अच्छा लगता था, लेकिन समी को शायद एहसास नहीं था। वो अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ा हुआ। नैना को भी उठना पड़ा। अम्मा रज़िया से कहिएगा कि एमन को अपने हाथों से नाश्ता करवा के स्कूल भेजें, वो खुद नहीं खाएगी, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। इसने ताकीदन कहा। आप इसकी फ़िक्र मत करें, मैं देख लूँगा। फ़िल वक्त आप अपनी बहन पर फोकस करें, आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। समी ने कहा तो नैना बिला वजह ही मुस्कुरा दी। हालात तो परेशान कुन थे, लेकिन फिर भी उसे मज़ा आया था। आम हालात में तो समी कभी उससे ऐसे बात करता ही नहीं था जैसे इस वक्त कर रहा था। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाकर एक झेंपी हुई सी मगर मुतमईन हंसी के साथ उसे देखा। घर पहुंचकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वरना मेरा दिल परेशान रहेगा, उसने समी की पुश्त को देखते हुए कहा। समी आगे बढ़ चुका था। इसकी बात सुनकर पलटा, फिर उसने सर हिलाया और जाने क्या सोचकर उसकी जानिब मुड़ गया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, उसने कहा और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। वो जाने से पहले उससे हाथ मिलाना चाहता था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। नैना के दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। उसने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। समी ने उसका हाथ होले से थामा और अगले ही लम्हे छोड़ दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा कौनैन, वो कह रहा था। नैना को लगा वो गिर पड़ेगी। वो आगे बढ़ गया, जबकि नैना अपनी धड़कन को काबू करती वहीं बैठ गई। इतनी अपनाइत, इतनी मोहब्बत, पहले कब इतनी तवज्जो दी थी इस शख्स ने उसे। ज़री, तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की खैर। उसने दिल ही दिल में ज़री और इसके होने वाले बच्चे के लिए ढेरों दुआएं कर डाली कि जिनकी बदौलत उसे ये दिन देखने को मिला था। उसने अपने दाएं हाथ को बाएं में दबा लिया। उसने एक ही लम्हे का छुआ था उसे। नैना को अपना ही हाथ बेहद कीमती सा लगा। ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा लगने लगा था उसे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ऐसे अहम हुआ था इसके लिए। उसने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को सहलाया, एक बार नहीं कई बार। पहली बार उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। कभी हाथों में कोई मॉइस्चराइज़र ही लगा लिया कर अल्लाह की बंदी, क्या सोचता होगा वो। कितने खुश और बेरौनक हाथ है कौनैन के। वो वेटिंग रूम की ठंडी सी कुर्सी पर बैठी बिला वजह मुस्कुरा रही थी। ऐसी तमानियत भरी हंसी बहुत दिन के बाद नसीब हुई थी उसे। ये होती है मोहब्बत। किसी की अदा, किसी की ज़िंदगी होती है, किसी की परवाह भी नहीं होती, और कोई जान निछावर करने को तैयार हो जाता है। कोई फ़कत एक नज़र देख लेता है
اور کسی دوسرے کے لیے وہ نظر نور کا حالہ بن جاتی ہے۔ کوئی کہہ کر بھول جاتا ہے اور کوئی اسی بھولی ہوئی بات کا تعویذ بنا کر گردن میں سجا لیتا ہے۔ محبت کو خواہ بدنام نہیں کیا شاعروں نے، کمینی کی ادائیں ہی بڑی قاتلانہ ہیں، نینا سوچتے ہوئے خود ہی ہنستی تھی۔ وہ ایمن کی بیبی سٹر کے طور پر اس کی جاب کا چوتھا یا 5واں دن تھا شاید۔ ایمن کی دادو فیصل آباد سے شہرین کی بیماری کا سن کر رہنے کے لیے آ گئی تھیں۔ نینا نہیں جانتی تھی کہ انہیں اس کے متعلق کیا بتایا گیا ہے، لیکن وہ اسے کریتی نظروں اور پرتجسس طبیعت کے باوجود اپنے وجود کے گرد اس کی نگاہوں کو طواف کرنا دیکھتی تھی۔ وہ زیادہ تر ایمن کے کمرے میں ہی وقت گزارتی تھی، لیکن پھر بھی بچے کی ضروریات کے 100 مسئلے مسائل تھے۔ وہ سارا وقت کمرے میں تو بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، اسے کچن میں بھی جانا پڑتا تھا۔ اماں رضیہ کو اکیلے کام کرتا دیکھ وہ ان کی مدد کر دیتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سمی کی والدہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن شاید چپ رہتی ہیں۔ سمی نے انہیں شاید پوچھنے سے منع کر رکھا ہو۔ گھر میں صرف اماں رضیہ واقف تھیں کہ سمی اور نینا نے یہ فیصلہ ایمن کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ وہ اس فیصلے سے کافی مطمئن نظر آتی تھیں۔ وہ اکیلے اب اتنی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھیں، اسی لیے بھی انہیں نینا کی موجودگی اچھی لگ رہی تھی۔ حالانکہ اسے زیادہ کام نہیں آتے تھے، نہ ہی وہ گھر کی ملازمہ تھی، لیکن اس نے ایمن کی مکمل ذمہ داری ان 5 دنوں میں سنبھال ہی لی تھی۔ شہرین کی سرجری ہوئی تھی اور وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ اس کی حالت زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ سمی سارا وقت ہاسپٹل میں ہی ہوتا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی کچھ بڑھ گیا تھا۔ اماں رضیہ بھی کافی سست رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہی سمی سے درخواست کی کہ ملازموں کی تنخواہیں اور خرچے کے پیسے وغیرہ نینا کو دے دیے جائیں، تاکہ گروسری اور دوسرے کاموں میں وہ ان کی معاونت کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حساب کتاب دیکھیں یا مہمانوں کو سنبھالیں۔ وہ شہرین کی بیماری کا سن کر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے۔ سمی کی درخواست کرنے پر نینا نے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ وہ سب اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اگرچہ یہ سب کچھ مستقل بنیادوں پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی فقط چند ہی دنوں میں نینا اس گھر کی ضرورت بن گئی تھی۔ شہرین کے اس طرح کومے میں چلے جانے سے جو صورتحال یکدم بگڑ گئی تھی، وہ سب مل کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس روز بھی وہ دوپہر کے وقت ایمن کو کھانا کھلانے ان سے کمرے سے باہر آئی تو سمی اپنی امی کو ہاسپٹل سے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ نینا نے اسے سلام کیا، شہرین کی طبیعت پوچھی اور ساتھ ہی اس سے دوپہر کے کھانے کے متعلق بھی استفسار کر لیا کہ آیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمی کی امی بغور اسے دیکھ رہی ہیں۔ ایمن کو کھانا کھلا کر وہ اسے تھوڑی دیر سلانے کی نیت سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ پھر جب وہ خود کھانا کھانے واپس آئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ لاؤنج میں کوئی مہمان بھی موجود ہے۔ اماں رضیہ ہر روز اس کے کھانے کے لیے بہت اہتمام سے ٹرے سیٹ کرتی تھیں اور لاؤنج میں سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا خود ہی کھا لیتی۔ اس روز بھی وہ اپنی ٹرے لے کر جب میز پر آ کے بیٹھی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی موجود ہے جو لاؤنج میں سمی کی والدہ کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا جہاں سے مہمان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مہمان بھی جس کی جانب دیکھنے بلکہ اسے گھورنے میں مگن تھی۔ اسے اپنی جانب پاتا دیکھ کر انہوں نے عجیب زمائنی انداز میں مسکرا کر مخاطب کیا، کیسی ہو نینا؟ یونیورسٹی ختم ہو گئی تمہاری؟ جاب کی خاطر تو بڑی دوڑ نکل آئیں بھائی۔ وہ پوچھ رہی تھیں۔ انہیں شاید سمی کی والدہ نے اس کے گھر کی موجودگی کا آگاہ کر دیا تھا۔ نینا نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رکھا تھا۔ اسے ان کی موجودگی سے جھٹکا تو لگا، لیکن اس نے بہت آرام سے اس جھٹکے کو برداشت کر لیا۔ لیکن اس طنزیہ انداز پر اس کا دماغ ضرور آؤٹ ہو گیا تھا۔ انہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ وہ کونین کاشف نثار سے اس طرح بات کرے؟ جی درزن آنٹی، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ بڑی دور دور تک آپ کی سلائی کڑھائی کے بھی تو چرچے ہیں نا، یہاں تک آ پہنچی ہے آپ کی شہرت بھی۔ بس سے آتی جاتی ہیں اتنی دور یا کوئی ڈرائیور لگوایا ہوا ہے؟ اس نے اطمینان سے روٹی نکالی، پھر مسکرا کر جواب دیا۔ یہ بات صرف وہ جانتی تھی یا اس کے سامنے بیٹھی خاتون کہ اس نے کیا تانا دیا ہے۔ اماں رضیہ ان کے لیے چائے لے کر آ رہی تھیں، اس بات پر اس کی جانب دیکھ کر بولی، ارے بٹیا ہاتھ تو واقعی بہت صاف ہے ان کا، بہت اچھی سلائی کرتی ہیں۔ اماں رضیہ سراہ رہی تھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ نینا کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ اس نے جل کر سوچا، اس کا مقصد درزن آنٹی کو کچھ جتانا تھا جو وہ بہت کچھ اچھی طرح سے جتا چکی تھی۔ وہ دوبارہ کچھ نہیں بولی، لیکن سمی کی والدہ سے وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ ان کی واپسی کے وقت بھی نینا جان بوجھ کر وہیں میز پر بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اماں رضیہ نے اسے مخاطب کیا، کونین بیٹی، ان کو 5000 روپے دے دیں، ان کا حساب کتاب نکلتا ہے کچھ پرانا، شہرین ٹھیک ہوتی تو اپنے ہاتھ سے دے دیتی، مگر اب
وہ کہتی کہتی چپ سی ہو گئیں۔ اس گھر میں صورتحال آج کل اتنی غیر یقینی تھی کہ زیادہ تر باتیں نامکمل ہی ہو رہی تھیں۔ نینا نے سر ہلایا، پھر وہ روپے نکال کر لے آئی۔ یہ لیجئے 5,000، بس اتنی سی کمائی ہے آپ کی؟ اس نے روپے دیتے ہوئے بھی طنز کیا۔ دراصل آنٹی نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ دونوں گیٹ کے قریب آ گئی تھیں۔ نینا نے دیکھا کہ گیٹ کے باہر کوئی گاڑی نہیں کھڑی، وہ شاید آج بس سے آئی تھیں۔ تمہیں بہت باتیں بنانے آ گئی ہیں، اور کیوں نہ آئیں گی بھائی، تم نے 16 جماعتیں جو پڑھ لی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہو تم تو۔ اچھا چلو تم بتا دو، تمہاری کتنی کمائی ہے؟ یہ جو آیا گیری کر رہی ہو تم، کیا مل رہا ہے تمہیں اس کا؟ رشتہ دار ہیں یہ لوگ تمہارے، کیا لگتی ہو سمیر رندھاوا کی؟ وہ سوال نہیں کر رہی تھیں، اسے اس طعنے کا جواب دے رہی تھیں جو چند لمحے پہلے نینا نے انہیں دیا تھا۔ نینا کو امید نہیں تھی کہ وہ بھی اسے اس کے انداز میں طعنے دینے لگیں گی۔ اس نے بلا وجہ آنکھیں مٹکائیں۔ وہی جو آپ لگتی ہیں میرے باپ کی، افیئر چل رہا ہے میرا سمیر رندھاوا کے ساتھ۔ اب پیار و محبت کے معاملات میں پیسوں کے متعلق کون سوچتا ہے بھلا؟ آئی سمجھ؟ اس نے جیسے مزہ لیتے ہوئے بات مکمل کی اور ساتھ ہی آنکھ بھی مار دی۔ درجن آنٹی کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسا جواب دے گی۔ وہ تو ناک چڑھا کر بیڈ روم دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نینا بھی اندر کی طرف آ گئی، اور تبھی نینا کو احساس ہوا جیسے وہاں کوئی اور بھی تھا جس نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سر جھٹک کر واپس اندر چل دی۔ صوفیہ کو وہ رات کبھی نہیں بھولی تھی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں اور تمہاری صاحبزادی اس وقت تشریف لا رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا تمہیں؟ اس سے پوچھو تو صحیح، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے اس وقت؟ کہاں ہوتا ہے تمہارا دھیان صوفیہ؟ کوئی خیر خبر رکھا کرو اس کی، یہ جوان بچوں کے گھر آنے کا وقت ہے بھلا؟ کاشف نے نہایت خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ خود 10 منٹ پہلے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے اور کافی ناراض نظر آتے تھے۔ صوفیہ تو پہلے ہی بیزار بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ نینا ان سے پہلے آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کئی دن سے صبح نکلتی اور رات گئے واپس آتی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہمیشہ ایسے ہوتے کہ صوفیہ اس سے کچھ پوچھتے ہوئے بھی ڈرتی تھیں، اور 1-2 بار استفسار کرنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ صوفیہ خود جھنجھلائی ہوئی بیٹھی تھی۔ زری کی شادی کے بعد سے گھر کے حالات ابتر ہو گئے تھے۔ کاشف اور نینا کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی۔ ان کے درمیان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی آج کل گھر سے صبح سویرے نکل جاتے اور رات کو ہی واپس آتے۔ صوفیہ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے شکوہ کریں یا بیٹی سے۔ کاشف کی ہر بری بھلی کو وہ سہتی آئی تھیں۔ ان کی مشکوک حرکتیں صوفیہ سے مخفی نہیں تھیں۔ اپنی درجن کزن پر ان کی مہربانیاں بھی ان سے بوجھتے ہوئے بھی نینا کے الزامات کو پوری شد و مت سے جھٹلاتی تھیں، لیکن حالات سے وہ خود بھی کافی ناخوش تھیں۔ نینا بھی اپنے بیان سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ باپ کی شکل بھی نہ دیکھتی، جبکہ کاشف بھی اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ عجیب سے دن تھے، عجیب سی راتیں۔ زری بھی شادی کے ابتدائی دنوں والی مصروفیات میں گم تھی۔ اسے بھی اندازہ تھا بخوبی کہ اس کے میکے میں معاملات اور حالات کچھ سازگار نہیں ہیں، تو وہ بھی اعتراض برتتے ہوئے زیادہ فون نہیں کرتی تھی۔ لیکن کبھی اس کا فون آ جاتا تو اسے گھنٹہ گھنٹہ باتوں میں لگائی رکھتی تھی۔ حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ باتونی خاتون تو نہیں تھی، لیکن تنہائی، فراغت اور گھر کے حالات انہیں لاچار کرنے لگے تھے۔ ان کا زیادہ دل گھبراتا تو چادر اوڑھ کر آپا کی طرف آ جاتی۔ آپا کی طرف بھی سناٹے بولتے تھے، جس کے لیے بھی انہیں اپنا آپ ہی قصوروار لگتا۔ وہاں بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ ایسی صورتحال میں کاشف کا دیا گیا طعنہ انہیں بہت چبھا تھا۔ آپ بھی تو ابھی تشریف لائے ہیں، اور آپ خود کیوں نہیں پوچھتے اس سے؟ آپ کی بھی تو اولاد ہے۔ انہوں نے اکتا کر طعنہ مارا۔ ان کا مقصد شوہر کو بے ساختہ ٹوک دینا نہیں تھا، وہ بس اگلے کے اکیلے پن سے بیزار بیٹھی تھی۔ لیکن کاشف کو سخت برا لگا۔ جوان بیٹیوں سے باپ ایسی باتیں پوچھتے اچھے لگتے ہیں بھلا؟ لیکن جب بیٹیاں اتنی نافرمان ہو جائیں تو یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا ہی پڑ جاتا ہے۔ اور تم بھی یہی چاہتی ہو تو چلو میں ہی پوچھ لیتا ہوں، بلاؤ اس مہارانی کو ذرا۔ کاشف نے بھی سرد لہجے میں پوچھا۔ صوفیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نینا اور کاشف کو جب بھی آمنا سامنا ہوا ہے، اس کا نتیجہ صوفیہ کے ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں ہی نکلا تھا، اور اب بھی یہی ہونے والا تھا۔ وہ رات کے اس وقت گھر میں کوئی شور ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ اب تو سو بھی گئی ہوگی، آتے ہی گر جاتی ہے بستر پر، کل بات کر لیجیے گا اس سے۔ صوفیہ نے اب کی بار لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، لیکن کاشف کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہیں ایک اور طعنہ دینے کا موقع مل گیا۔ اس کے باوجود تم نے زحمت نہیں کی کہ اس سے ہی پوچھ لو کہ محترمہ ایسے کون سے پتھر توڑ کر آتی ہو سارا دن، کہ تھک کر گھر واپس آتی ہو؟ یہ طور طریقے ہوتے ہیں شریف لڑکیوں کے؟ وہ انہیں پر چڑھ دوڑے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے انگارے برس رہے تھے۔
पछताओगी तुम एक दिन, याद रखना सोफिया। तुम्हारी इस नरमी ने उसे इतना खुदसर बना दिया है, और मुझे तो बात ही नहीं करने देती तुम अपनी शहजादी से। मैंने बस जैसे इसके लिए पैसे कमाने की मशीन बनाया हुआ है अपने आप को। काशिफ एक एक लम्हे का तवक्कुफ करके चबा चबा के बोल रहे थे। वो भी काफ़ी उकताए हुए नज़र आते थे, और इनका गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सोफिया को जवाब देती, बावर्ची खाने से खटपट की आवाज़ें आने लगीं। नैना यकीनन अपने लिए कुछ लेने आई थी। नहीं सोई है वो, बुलाओ उसे यहाँ। मुझे पूछने दो कि कहाँ से आ रही है इस वक्त। तुम नहीं पूरी कर सकती जिम्मेदारियाँ तो मुझे ही करने दो। पूछने तो दो इसे कि क्या इसे ही सिर्फ इंक्वायरी का हक़ है, या हमें भी कोई हक़ है तुम्हारी औलाद पर। अभी बुलाओ इसे, मुझे भी पता चले कि कहाँ से आ रही है इस वक्त मोहतरमा। काशिफ ने तंजिया अंदाज में उनसे कहा था। वो ख़ुद बेटी को मुखातिब तक न कर सकते थे। सोफिया ने उनकी जानिब देखा। वो काफ़ी खाइफ रहती थी इस शख्स के गुस्से से, लेकिन आखिर में फिर भी इनके हिस्से में यही खफकी भरे ताने ही आ जाते थे। उन्हें बुरा लगा। और अगर इसने पूछ लिया कि आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त, तो आप क्या जवाब देंगे? सोफिया ताना नहीं देना चाहती थी। वो लड़ने झगड़ने की रविश कब की तर्क कर चुकी थी, लेकिन जाने कैसे इसके मुंह से फिसल गया था। एक अरसा हुआ वो शोहर की ताबेदारी में अपना आप भी भूल चुकी थी। बिलखुसूस जब इनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो इस दिन के बाद से उन्होंने काशिफ से बहस करना छोड़ रखा था, मगर अब जैसे वो थक गई थी। हबीबा, रख्शी, मिस नौशाबा, ताबिंदा, नीलोफर, सितारा, कितने ही नाम थे जो इन्हें असबर हो गए थे। औरतें इनके शौहर की ज़िंदगी में आती नहीं थी, बल्कि लॉटरी की तरह निकलती थी, और जैसे लॉटरी की रकम अल्लल्ला तोल्लो में खर्च करके ख़त्म कर दी जाती है, ऐसे ही इनके शौहर के ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इस शख्स की हिर्स ख़त्म ही नहीं होती थी, जबकि वो बर्दाश्त कर कर के अधमोई हो चुकी थी। एक अयाश मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल रहा था इनके लिए। कितने समझौते किए थे उन्होंने। इनकी ज़िंदगी में ये अजियत क्या कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी? रात को बिला वजह सेलफोन पर आने वाली मिस्ड कॉल, सारा सारा दिन काशिफ का अपने घर और दुकान से दूर रहना, इस्तफसार पर मनगढ़ंत किस्से, बहाने और झूठी तावीलें। काशिफ अपनी ललतरानियों से बाज नहीं आते थे। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी, शौहर के बदले हुए रंग ढंग उनसे छुपे हुए भी नहीं थे, और बेटी को तो डांट कर चुप करवा ही चुकी थी, लेकिन अपने दिल को कैसे मुतमईन करती। कुढ़ कुढ़ कर वो निढाल हो चुकी थी। यही वजह थी कि उन्होंने शौहर को ताना दिया नहीं था, खुद ब खुद मुँह से फिसल गया था। काशिफ ने उन्हें मुड़कर देखा। वो खिसियाने से नजर आते थे, और खंभा नोचने के सिवा उनके पास कोई और हड़बा नहीं बचा था। उन्होंने पहले घूर कर उनकी जानिब देखा, फिर खुर्राए। बुलाओ उसे और कहो कि पूछे मुझसे ये सवाल। तुम्हारी ही शह पर तो इतना अकड़ती है वो। पूछ लो ये सवाल भी। तुम लोगों को फिर भी एहसास नहीं होगा कि तुम लोगों के ऐश आराम के लिए सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ। दुकान से आ रहा हूँ मैं, और रोज़ दुकान से ही आता हूँ। लेकिन तुम क्यों करोगी मुझ पर यकीन? तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी चहेती की बातों पर यकीन है ना। तुम लोग जहर दे दो मुझे, मैं मर गया तो ही सुकून मिलेगा तुम लोगों को, लेकिन नहीं, मैं मर भी गया ना सोफिया, तो तुम्हारी ये शक की बीमारी दूर नहीं होगी। तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम लोगों की खातिर इस उम्र में धक्के खा रहा हूँ मैं, हड्डियाँ घिसा रहा हूँ अपनी, और तुम और तुम्हारी बेटी समझती हो कि मैं गुलछड़े उड़ाता फिरता हूँ। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे थे कि सोफिया दम बखुद रह गई। वो भी इस अंदाज से कभी बात नहीं करते थे उससे। सोफिया को अफसोस हुआ, इन्हें शिकवा नहीं करना चाहिए था शौहर से। चुप रहकर वक्त तो गुजर ही रहा था ना। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती या शौहर के राज़ी करने के लिए अपने अल्फाज वापस देती, नैना कमरे के दरवाजे पर नमूदार हो गई। इसकी आंखों में तजस्सुस था। इसकी असना में काशिफ ने उसे दरवाजे में इस्तादा देख लिया। तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? अंदर आ जाओ और वहाँ सामने बैठकर इस तमाशे को एंजॉय करो, क्योंकि ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है, और तुम ही भरती हो अपने माँ के कान। ऐसी बदबख्त औलाद तो किसी की भी नहीं होगी जैसे मेरी है। काशिफ पहले से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में बोले थे। नैना की आंखों में पहले हैरत और फिर तंज चमका। मैं क्यों लगाऊंगी आग? ये इल्ज़ाम है मिलॉर्ड। सियाने कहते हैं इंसान वही काटता है जो उसने बोया होता है। नैना ऐसी सूरत हाल में हमेशा इतनी ही गुस्ताख हो जाया करती थी। सोफिया ने आगे बढ़कर उसे चुप करवाना चाहा, लेकिन काशिफ इसकी जानिब मुड़े। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ यहाँ से। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। मेरी औलाद ही नहीं हो तुम, सांप हो सांप, मेरे किसी बहुत बड़े गुनाह की सज़ा। वो गुर्राए थे। ये बात उसे जैसे बहुत मज़ा आया। उसने उन्हें मसनूई हंसी हंसते हुए सराहा था। फिर ज़रा सा कमरे में दाखिल होकर बोली, मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी कि मैं किसी गुनाह की सज़ा हूँ। आप ही ने पहली बार एतराफ़ किया है, और एक एतराफ़ मुझे भी कर लेने दें कि भाई बड़े ही तेज़ सिग्नल हैं आपकी तरफ। सारी रिपोर्ट वक्त पर पहुँच जाती है आपके पास। वो पहले ही काफ़ी गुस्से में थे। नैना की बात ने जैसे उनकी धुन पर पाँव रख दिया। वो नैना की जानिब बढ़े। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी, हर वक्त बक 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 बक,
اپنی اوقات میں رہا کرو، بیٹی ہو بیٹی بن کر رہو، ورنہ گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا میں۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑے ہو کے بولے تھے۔ نینا ذرا سا خائف تو ہوئی، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔ صوفیہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، صورتحال ان کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ جی بہت بہتر، شکر تو اس بات کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں بیٹی ہوں آپ کی، مجھے بتانا نہیں پڑا، اور دوسرا نکال دیں گھر سے، کوئی حسرت نہ رہے آپ کے دل میں۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ کاشف لمحہ بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں پائے، پھر انہوں نے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری تربیت، پال پوس کر بڑا کرنے کا یہ صلہ دے رہی ہے یہ کمبخت۔ انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ نینا نے ان کی بات کاٹ دی۔ پالنے والی تو بس اللہ کی ہی ذات ہے، انسان تو صرف وسیلہ بنتے ہیں ابا، جیسے آپ اپنی کزن کا وسیلہ بنتے پھرتے ہیں، ایسے ہی مجھے بھی کوئی وسیلہ مل ہی جائے گا۔ کاشف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تمانچہ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا، 1 منٹ میں ساری اکڑ نکال دوں گا تمہاری، پھر پتہ چلے گا کہ کس کی ذات ہوتی ہے پالنے والی۔ شرم نہیں آتی باپ سے اس طرح سے بات کرتے، اسی لیے پڑھایا لکھایا تھا تمہیں میں نے۔ بس اب پھوٹی کوڑی خرچ نہیں کروں گا تم پر، پھر ڈھونڈتی رہنا اور ذلیل و خوار ہوتی رہنا، پھر اسی کے گھر جا کے رات بھی رہ لینا جس کے گھر سارا دن گزار کر آتی ہو۔ حرام خور نہ ہو تو 2 دن ہوئے نہیں پیسے کماتے اور باپ پر روب ڈالتی ہے۔ خبردار جب گھر سے باہر قدم نکالا۔ اس سے پہلے کہ صوفیہ ان دونوں کے درمیان میں آ کر صورتحال کو کنٹرول کر سکتی، کاشف نے نینا کے منہ پر دوسرا زوردار تمانچہ دے مارا، اور پھر وہ رکے نہیں، ایک کے بعد ایک کئی تمانچے انہوں نے اس کے گالوں پر رسید کر دیے تھے۔ اولاد ہے، اولاد بن کر رہ، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کبھی کچھ؟ کوئی سوال کیا؟ سارا دن ہمارا گردے کرتی پھرتی ہے، دیکھتا ہوں میں مگر چپ رہتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا ہوں۔ کسی کے بھروسے پر چلتی ہے اتنی زبان اس کی، 4 جماعتیں کیا پڑھ لیں، بس ہمیں ہی بھیگو بھیگو کے ماریں گی۔ مجھے نکالنے آتے ہیں سارے کسبل، سیدھا کر کے رکھ دوں گا 1 دن میں ہی۔ خبردار جب گھر سے قدم باہر نکالا، جان سے مار دوں گا میں تم کو۔ وہ صرف ہاتھ نہیں چلا رہے تھے، ان کی زبان بھی مسلسل آگ اگل رہی تھی۔ صوفیہ انہیں روکتے روکتے نڈھال ہو گئیں، لیکن وہ تبھی رکے جب ان کی اپنی توانائی کم پڑنے لگی۔ نینا زمین پر گر گئی تھی۔ صوفیہ نے دیکھا وہ رو رہی تھی، لیکن اس نے باپ سے التجا نہیں کی تھی کہ وہ اسے مت مارے، وہ بس رو رہی تھی۔ صوفیہ کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، یہ تو اس کے بچپن سے ہو رہا تھا۔ صوفیہ کا دل چاہا اس کے قریب جائیں، اسے اپنی گود میں لے لیں۔ اس کے گال جو باپ کے لمس سے احساس تفاخر سے چمکنے چاہیے تھے، اب دہک رہے تھے۔ ان کا دل چاہا وہ اس کے دہکتے گالوں کو چوم کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلائیں، لیکن وہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔ وہ آگے بڑھتی تو شوہر کو کون سنبھالتا، وہ وہیں کھڑی تھیں۔ اگلے دن کی تاریک صبح بے حد تاریک تھی۔ سورج نکلا تھا مگر ان کے آنگن میں جیسے روشنی ہی نہیں ہوئی۔ وہ نماز کے بعد کتنی ہی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر اپنے اور اپنے خاندان کے دلی سکون کی دعائیں مانگتی رہیں۔ سلیم کے انتقال کے بعد نینا کا یہ باپ سے براہ راست ہونے والا تیسرا یا چوتھا جھگڑا تھا، لیکن اس کی شدت ان تمام جھگڑوں سے زیادہ تھی جو پہلے ہوئے تھے۔ رات ہونے والے جھگڑے کی آوازیں محلے کے دوسرے گھروں تک بھی گئی ہوں گی، یہ سوچ سوچ کر وہ مزید دکھی ہوتی رہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے شوہر کا ناشتہ بھی بنایا تھا اور ان کے کپڑے بھی استری کیے اور جوتے بھی پالش کر کے رکھے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھے اور بنا ان سے بات کیے تیار ہو کر کام پر چلے گئے۔ وہ ناشتے کی ٹرے جو صوفیہ نے تیار کر کے رکھی تھی ویسی ہی تپائی پر پڑی رہی۔ رات بھر صوفیہ روتی رہی تھی، لیکن شوہر کے رویے انہوں نے مزید رونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف نینا بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زری موجود ہوتی تو وہ اسے نینا کو منانے کے لیے کہہ دیتی، لیکن اب تو دونوں ہی نفوذ گھر میں موجود تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا جو ان کی مدد کر پاتا۔ انہیں خود ہی اپنی بیٹی سے تعلقات بحال کرنے تھے، سو وہ خود ہی ہمت کر کے اٹھیں اور اس کے کمرے میں آ گئیں تاکہ محبت سے اسے سمجھا سکیں۔ وہ ابھی تک اپنے لحاف میں گھسی ہوئی تھی۔ نینا جاگ رہی ہو؟ انہوں نے بہت ہمت مجتمع کر کے کہا تھا۔ جی امی جاگ رہی ہوں، ابھی ہی تو جاگی ہوں، وہ بے حد نرم لہجے میں بولی جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر اس کے کمرے میں آئی تھی کہ وہ ان سے سخت ناراض ہوگی۔ انہوں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ وہ اس کی ساری جلی کٹی تحمل سے سن لیں گی، اس سے ناراض ہوئے بنا اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ رات جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے احساس دلائیں گی کہ رات ہونے والے واقعے میں بے شک اس کے باپ کی ہی غلطی تھی، وہی قصوروار تھے، لیکن وہ اس کے باپ ہیں اور باپ سے اس انداز میں بات کرنا غلط ہے، اور یہ بھی کہ دوبارہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ وہ اسے یہ بھی سمجھانا چاہتی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی نینا نے لحاف چہرے سے ہٹا لیا۔ صوفیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے چہرے اور گردن پر رات والی مار کے اثرات اس قدر نمایاں تھا کہ ان سے اس کے چہرے کی جانب چند سیکنڈ دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہاں
انہوں نے سسک کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نینا نے قہقہہ لگایا۔ کیا ہوا امی؟ آپ میرے چہرے کی جانب کیوں نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیں نا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے ان سے اسی نرم تحمل بھرے انداز میں بات کر رہی تھی جس طرح سے وہ ان سے پہلے مخاطب ہوئی تھی۔ نینا میری بچی ہے۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو چومنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسی انداز میں ایک بار پھر ہنسی جس سے پہلے ہنسی تھی۔ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے کچھ پہلی بار ہوا ہو۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آپ نے یہ منظر پہلے کتنی بار دیکھا ہے؟ اس نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ صوفیہ سے اگلا جملہ ہی نہیں بولا گیا۔ اس کے چہرے پر نیل، اس کی آنکھوں میں کرب اور اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ صوفیہ تو بس منہ پر ہاتھ رکھے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ عجیب سے انداز میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امی، ذرا سے نیل ہے، گھاؤ اور خراش ہیں۔ فکر نہ کریں، بھر جائیں گے۔ فکر تو ان کی کرنی چاہیے جو زخم بھرتے نہ ہوں۔ وہ میرے دل پہ لگے ہیں اور اس چہرے سے کئی زیادہ ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر بائیں جانب انگلی رکھی۔ وہ عجیب انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں ہی نہ ہو۔ یہ جو اس دل پر لگے ہیں نا امی، وہ زخم نہیں بھریں گے، اور جو زخم بھرتے نہیں ہیں نا، ان کی جواب طلبی ہوگی۔ ضرور ہوگی جج صاحب، ضرور ہوگی۔ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں نہ صحیح وہاں صحیح، اوپر۔ کبھی تو اللہ کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے نا میرے بھی۔ پھر مزہ آئے گا امی، آپ دیکھیے گا امی، پھر مزہ آئے گا۔ نینا مت بول ایسے میری بیٹی، میرے دل کو ہول پڑتے ہیں، مت بول ایسے۔ وہ رو ہی پڑی۔ اس نے پھر مصنوعی سا قہقہہ لگایا۔ آپ کیوں ملکہ جذبات بنی ہوئی ہیں؟ آپ سے تو تھوڑے ہی ہوں گے حساب کتاب۔ یہ میرا ابا اور اللہ میاں کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس معاملے سے دور ہی رہیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دراصل آپ کے مجازی خدا نے جو تھرلر فلم چلائی ہے اس کا اصل محرک کیا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اتری اور باتھ روم کی جانب چل دی۔ یا خدا، کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ صوفیہ حق و دق اس کا رویہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ پہلے وہ اس کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن اب تو جیسے انہیں ڈر لگنے لگا تھا۔ جبکہ وہ نصف گھنٹے بعد باتھ روم سے نکلی تھی اور پھر بنا کچھ کھائے پہ گنگناتے ہوئے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ صوفیہ اپنا دل پکڑ کر وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے روک پاتی۔ بیٹی ہوئی ہے جی۔ نرس نے آ کر ان کے خیالوں سے ان کو باہر کھینچا۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فکر کی بات نہیں ہے، زچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ بچی ستوان سی ہے، انکیوبیٹر میں رکھیں گی کچھ دن، پر ٹھیک ٹھاک ہے۔ نرس نے انہیں روتا دیکھ کر تسلی دی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ہاں جی، ابھی وارڈ میں شفٹ نہیں کیا، ٹانکے لگا دیے ہیں، بے ہوش ہے ابھی، مگر ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ صوفیہ کا رویا رویا چہرہ بغور دیکھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ صوفیہ کو اس لمحے کس رویے اور کس احساس نے رونے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ اطلاع دے کر مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی تھی کہ شاید بیٹی کی خبر نے بڑی اماں کو زیادہ خوش نہیں کیا۔ اسے یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی۔ اللہ الحمدللہ، انہوں نے گال خشک کرتے ہوئے گہری سانس بھر کے کہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کوئی اپنا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چند قدم چل کر آپریشن تھیٹر تک گئی تھی، مگر وہ بھی ابھی اندر سے مقفل تھا، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مڑ کر کوریڈور سے نکلی۔ باہر ویٹنگ روم میں انہیں نینا تنہا بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی بالکل گم بیٹھی تھی۔ صوفیہ نے پہلے کبھی اسے ایسے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لاتعلق بیزار تو نظر آیا کرتی تھی، لیکن ایسی شکست خوردہ، اس کے وجود پر صوفیہ نے پہلے کبھی ایسی شکست خوردگی طاری نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت تھکے تھکے قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ اسے چونکی، پھر اس نے سر ہلایا جیسے ان کی بات چند لمحوں کے توقف سے اسے سمجھ آ ہی گئی ہو۔ الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے، میری خواہش تھی کہ زری کی یہاں پہلی بیٹی ہی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی۔ صوفیہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بس یوں ہی، سنا ہے پہلی بیٹی خوش قسمتی ہوتی ہے، بیٹیاں قسمت والی ہی ہونی چاہیے، ورنہ بہت رونا پڑتا ہے انہیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، لیکن صوفیہ جیسے اندر تک دہل گئیں۔ وہ کیا جتانا چاہتی تھی؟ چند لمحے ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آپ گھر چلی جائیں، میں ہوں نا یہاں، آپ گھر جا کے ریسٹ کر لیں، 2-3 گھنٹے بعد آ جائیے گا، تب تک زری کو ہوش بھی آ جائے گا۔ وہ بولی تھی۔ تم رہ لو گی یہاں؟ میرا مطلب ہے تمہارے پیچھے بچی کا اسکول، مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ واقعی گھر جانا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ان کے گھٹنے میں تکلیف شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ نینا کسی مشکل میں گرفتار ہو، اسی لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، سمی چلے گئے ہیں واپس، اور پھر اماں رضیہ ہے نا، وہ اسے اسکول بھیج دیں گی، اور پھر آپ آئیں گی تو میں چلی جاؤں گی، تب تک ایمن اسکول سے واپس بھی آ جائے گی، پھر شام کو اسے اپنے ساتھ ہی لے آؤں گی۔ اس نے پورا پلان بتایا۔ سمی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا چہرہ کیسا روشن لگنے لگتا تھا۔
صوفیہ نے بغور دیکھا، پھر سر ہلا دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کاشف بھی نظر نہیں آتے تھے اور اسفر کی بھی خیر خبر نہیں تھی۔ فجر کا وقت تھا، ہاسپٹل میں چہل پہل بڑھنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی، نینا بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفر نہیں آیا کیا؟ اسے آنا چاہیے تھا۔ نینا نے بس اتنا ہی کہا۔ صوفیہ نے ذرا صفائی دینے کی کوشش کی۔ یہیں کہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہی تھا، وہی تو لایا ہے زری کو۔ ساس نندے تو ہے نہیں نا گھر میں، وہی سنبھال رہا تھا زری کو۔ ہاسپٹل آنے سے پہلے شاید باہر چائے وغیرہ پینے گیا ہو۔ میں جب سے آئی ہوں مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میڈیسن بھی ابا ہی لا کر دیتے رہے ہیں۔ اسے یہاں آپریشن تھیٹر کے باہر موجود ہونا چاہیے تھا، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے جتا کر کہا۔ اس کے لہجہ تلخ نہیں تھا، لیکن وہ بات تو بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اسفر ان کو دیکھتے ہی جیسے ہر چیز سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی مردانہ ویٹنگ روم کی طرف آئی تھیں اور صوفیہ کی توقع کے برعکس اسفر وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ کاشف کو دیکھ کر انہیں البتہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ویٹنگ روم کے سامنے وہ حصے میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، وہیں جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ صوفیہ نے اپنی اب تک کی ازدواجی زندگی میں کبھی کاشف کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ بی بی جان کی زندگی میں تو وہ پھر بھی اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے کہتے ضرور تھے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی جاتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ کام سے واپسی پر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد واپس آئیں گے یا عصر کے وقت۔ مجھے گھر سے نکلنا ہے، اسی لیے انہیں اس طرح حالت دعا میں دیکھ کر انہیں حیرت کا خوشگوار سا جھٹکا لگا تھا۔ صوفیہ میں نانا بن گیا۔ زری کی بیٹی ہوئی ہے؟ دعا مانگ کر جب ان کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تو وہ بے پناہ خوش ہو کر بولے۔ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی نم لگتے تھے۔ یہ زری سے ان کی بے پناہ محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ صوفیہ ان کی خوشی دیکھ کر مزید خوش ہو گئیں۔ اگرچہ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کا پہلی اولاد بیٹا ہوتا، لیکن کاشف کا گلنار چہرہ دیکھ کے انہیں بہت اچھا لگا۔ ہاں، ابھی نرس نے آ کے بتایا، میں نے فوراً نوافل ادا کیے ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم نانا نانی بن گئے صوفیہ۔ میرے تو پاؤں ہی نہیں ٹک رہے زمین پر صوفیہ۔ وہ واقعی بے پناہ خوش لگ رہے تھے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ نینا کو بالکل نظر انداز کیے اپنی ہی خوشی کا اظہار والہانہ انداز سے کر رہے تھے۔ فی الوقت صوفیہ کو ان کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اتنا تو وہ زری کی پیدائش پر بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ اسفر نظر نہیں آ رہا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا تھا، کہہ رہا تھا مجھے دوائیوں کی مہک سے سر میں درد ہونے لگتا ہے، ٹھہرو میں اس کو کال کرتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے فون نکالنا چاہا، اسی اثنا میں انہیں اسفر اپنی ہی سمت آتا دکھائی دیا۔ مبارک ہو بیٹا، بیٹی آئی ہے، صوفیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ کاشف کے بھرپور رویے نے انہیں بھی چارج کر دیا تھا۔ اسفر نے ان کی سم دیکھا، پھر وہ ذرا سا مسکرایا۔ جی، نرس نے بتایا مجھے، میں امی کو کال کر کے آتا ہوں۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا جیسے اس کے نہیں کسی دوسرے کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو۔ وہ اپنا سیل فون لے کر آگے بڑھ گیا تو صوفیہ نے کاشف کا چہرہ دیکھا۔ اسفر خوش کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ وہ ان سے کہنا چاہتی تھی لیکن نینا کی موجودگی کی وجہ سے چپ رہیں۔ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ وہ ہاسپٹل سے واپس آ کر شہرین کے پہلو میں لیٹا ہی تھا جب موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے دیکھا کنین کا میسج تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی۔ سمی نے گہری سانس بھری۔ یہ لڑکی اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی زندگی کو بے حد مشکل کرتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر واٹس ایپ کر دیجیے گا، ورنہ میرا دل پریشان رہے گا۔ وہ جب واپس آ رہا تھا تو اس نے ہی کہا تھا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کی آنکھوں سے چھلکتی اپنائیت بھی اسے صاف محسوس ہوتی تھی۔ اسے اس اپنائیت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ چند لمحے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ تذبذب میں کھڑا تھا کہ اسے کچھ جواب دینا چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے فون دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کنین کو میسج کرنا چاہتا تھا، لیکن جانے کیا چیز تھی جس نے اسے روک دیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تھی، اسے اب کوئی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے لیے لفظ خوشی اپنے معنی و مطالب کھو چکے تھے۔ جب شہرین اس کے ساتھ نہیں تھی تو اس کے لیے خوش کیوں ہوتا؟ اس نے شہرین کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ نرم و ملائم بال جو شہرین کی شخصیت کا حصہ تھے اور چارم کو کئی گنا بڑھا دیا کرتے تھے، اب بے رونق سی جھاڑ جھنکار کی طرح اکا دکا ہی اس کے سر پہ موجود تھے، مگر پھر بھی اس کے لیے قیمتی تھے۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے سر کو چوما تھا۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی شہرین، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن میری زندگی جمود کا شکار ہے شہرین۔ میں وہیں کسی لمحے میں قید ہوں جہاں تم میرے ساتھ تھیں۔ تم ابھی بھی موجود ہو، لیکن میں تو وہیں مر گیا تھا جہاں تم نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا تھا، اور لوگ سمجھتے ہیں میں زندہ ہوں۔ وہ ایک مردہ انسان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی خواہشوں میں اور خوشیوں میں شریک ہو، ان کی محبت کا جواب محبت سے دے دے۔ کیسے بھلا؟ یہ ممکن ہی کب ہے؟ شہرین میرے لیے دعا کرو کہ میں بھی ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، مجھے مکمل موت عطا ہو جائے، میرے لیے بھلا ہو جائے گا۔ وہ شہرین کے پہلو میں لیٹ کر ایسی ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔
جس روز کونین موجود ہوتی اس روز وہ بہت دھیمی آواز میں شہرین سے باتیں کرتا، لیکن آج چونکہ وہ موجود نہیں تھی اس کی آواز ذرا بلند ہو گئی تھی۔ شہرین نے بچوں کی طرح کسمسا کر اس کے ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیے۔ اسے محسوس ہوا جیسے شہرین اس کی باتیں نہ صرف سن رہی تھی بلکہ سمجھ بھی رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے شہرین کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ سمیع چند لمحے چھت کو گھورتا رہا۔ اس دوران اس کے واٹس ایپ پر بیپ بجی۔ اس نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ میں خالہ بن گئی ہوں، کونین نے اسے میسج کیا تھا۔ سمیع پھر تذبذب میں گر گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ جاتی کہ سوکھے کنویں کسی کی پیاس نہیں بجھایا کرتے، بنجر زمینیں کسی کو پھل نہیں دیا کرتی، کیوں پتھر سے سر پھوڑتی ہو اپنا؟ اس نے چڑھ کر سوچا تھا۔ اس کے اور کونین کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی شادی کی مستقل حیثیت کا تعین کر ہی نہیں پایا تھا، حالانکہ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ کونین کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اسے محسوس ہوتی تھی، اس کے بدلتے رویے اسے نظر آ رہے تھے۔ کونین کے ساتھ شادی کے بعد اس کے میکے میں ہونے والی یہ پہلی خوشی کی خبر تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ باتونی تھی، اسے خاموش رہنے سے چڑ تھی، لیکن وہ اپنے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اپنے والدین کے بارے میں اس نے بس ایک ہی بار کھل کر بات کی تھی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جس کے متعلق اس نے سمیع کو تب بتایا تھا جب اس نے ایمن کو بھی اپنے ساتھ اپنی امی کے گھر لے جانا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بچی مہر تھی جس کے متعلق کونین نے اسے تب بتایا تھا جب ایمن نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا تھا۔ چونکہ ایمن کی اس بچی کی کافی دوستی ہو گئی تھی، وہ اکثر اس کے متعلق باتیں کرتی رہتی تھی، اسی لیے کونین نے سمیع کو بھی اس سے غائبانہ متعارف کروا دیا تھا کہ وہ اس کی کسی کزن کی بیٹی ہے اور وہ اکثر اسے اور ایمن کو پارک میں رائڈز وغیرہ کے لیے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ کونین کبھی اپنے متعلق زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتی تھی اور سمیع کو بھی اس کے متعلق باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے ابھی بھی کونین کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو اس کے احسانات تلے دبا ہوا محسوس کرتا تھا۔ بالخصوص شہرین کی گرتی ہوئی صحت اور اس کی دگرگوں دماغی حالت کے ساتھ وہ بہت اچھی طرح ڈیل کر رہی تھی۔ شہرین کو نہلانا، دھلانا، اس کے کپڑے پہنانا، کھانے پینے میں مدد کرنا یا میڈیسن وغیرہ کا خیال تو وہی رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ شہرین کو ہینڈل کرنا بخوبی جانتی تھی۔ شہرین اس سے بہت مانوس تھی۔ وہ جانتا تھا شہرین کبھی کبھی بالکل چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگتی تھی۔ وہ ایسی چیزیں کرنے کے متعلق اصرار کرتی جو یا تو نامناسب تھیں یا پھر نقصان دہ، لیکن کونین محبت سے اسے سمجھا لیتی تھی، جبکہ سمیع اور اماں رضیہ کو شہرین کا انکار کرنا سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا اور نہ ہی وہ ان کی بات سنتی تھی۔ اسی لیے سمیع منہ سے اعتراف نہ بھی کرتا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس شادی کے فیصلے پر مطمئن تھا۔ یہ فیصلہ اس سے کب اور کیسے ہوا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ یہ لڑکی تجھے بیچ کھائے گی، وہ صبح ہی صبح ناشتے کے بعد امی کو لے کر ہاسپٹل جا رہا تھا جب انہوں نے تیکھے انداز سے کہا۔ اس نے ان کی جانب ناراضگی سے دیکھا۔ اسے ان کی بات بری لگی تھی۔ اسے لگا وہ شہرین کی بات کر رہی ہیں۔ امی وہ نہیں رہی، اب ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کے دل میں موجود نفرت ختم نہیں ہوتی، وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ امی نے اس کے غصیلے انداز کو دیکھا، پھر نرمی سے بولی، میں بہو کی بات نہیں کر رہی، شہرین کے لیے بہو کا لفظ پہلی بار سنا تھا اس نے۔ سمیع نے ان کے منہ سے جب یہ لفظ سنا، لیکن جو وہ ناک چڑھا کے کہہ رہی تھیں، پھر بھی اسے خوشی ہوئی۔ میں تو اس کی بات کر رہی ہوں، وہ جو مہارانی بنی پھرتی ہے ادھر ادھر تیرے گھر میں۔ امی کا بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ سمیع اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ وہ بہت پریشان کن دن تھے۔ دونوں اطراف کے خاندان والوں کو بھی شہرین کی سیریس کنڈیشن کی اطلاع مل چکی تھی۔ سب لوگ ہی اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کیونکہ شہرین کی حالت تو کافی بہتر ہو گئی تھی، وہ ٹھیک نظر آتی تھی۔ اسی لیے جب انہیں دوبارہ سے ٹیومر ہونے کا پتہ چلا تو وہ سب بے حد پریشان ہو گئے۔ سمیع کی امی اس کے گھر رہنے کے لیے آ گئیں تاکہ بیٹے کو جذباتی سہارا مل سکے۔ وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ چند مہینے پہلے ان کے گردے ڈائلائسس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ خود بیمار ہوئی تھی تو شہرین کو برا بھلا کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سمیع کو اس بار تسلی دینے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ڈاکٹرز نے شہرین کی حالت کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بے حد خطرناک تھا، اور پھر جب اس کی سرجری ہوئی تھی تو وہ کوما میں چلی گئی۔ صورتحال تو پہلے بھی تسلی بخش نہیں تھی، لیکن شہرین کے کوما میں چلے جانے سے مایوسی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ان دنوں پریشانی کا یہ عالم تھا کہ کوئی کسی کا مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر میں رشتہ دار عیادت کے لیے آنے جانے لگے تھے۔ اس کی امی بھی گھر میں ہی موجود تھیں، لیکن اس صورتحال میں اماں رضیہ اور کونین ہی تھے جو اس کا گھر کا اور گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کا بھی خیال رکھ رہے تھے۔ بالخصوص ایمن مکمل طور پر اسی کی ذمہ داری تھی۔
उस दिन के बाद से कौनैन से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। एक दो बार खाने की मेज़ पर आमना सामना हो गया था। शहरीन की हालत की वजह से समी के हवास तो जैसे मफलूज होकर रह गए थे। वह हर रोज़ सुबह को ऑफिस जाता, फिर वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता, फिर वहीं रहता। घर में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। इसीलिए जब इसकी अम्मी ने किसी तीसरे फ़र्द का जिक्र किया तो उसे दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। किसकी बात कर रही हैं आप? उसने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। समी तो मुझे हमेशा खैर समझता है ना, कभी अपने दिल की बात नहीं बताता। उसी की बात कर रही हूँ जिससे चक्कर चल रहा है तेरा, वो बुरा मान के बोली। उसने हैरान होकर मुड़कर उनकी जानिब देखा। वो पिछली सीट पर बैठी थी। समी गाड़ी में ना बैठा होता तो शायद उनकी बात पर उछल ही पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वाकई समझ नहीं पा रहा था। देख समी, मैं उस जवान लड़की की बात कर रही हूँ जो सारा दिन तेरे घर में रहती है। वो वजाहत करना चाह रही थी लेकिन समी ने उनकी बात काट दी। उसे समझ में आ गया था कि वो किसकी बात कर रही हैं। वो इमन की बेबी सिटर है अम्मी, इमन की देखभाल के लिए आती है। वो पहले से ज़्यादा झंझला कर बोला। उसे कौनैन पर भी गुस्सा आया। उसे पता था ये बातें होंगी, कौनैन के मुतालिक इससे सवाल किए जाएंगे और इसीलिए वो उस लड़की को घर में नहीं रखना चाहता था। इसके ख़ानदान में ऐसी बातें काबिल एतराज़ ठहरती थी। आय हाय, तुझे कोई अच्छी बेबी सिटर नहीं मिली थी? ये तो खुद अभी छैल छबीली सी है, ये कहाँ संभाल सकती है इमन को? वो नाक चढ़ा के बोली। समी ने बैकव्यू मिरर से उन्हें देखा। अम्मी वो अच्छी लड़की है, समझदार है और एमन बहुत मानूस है उसके साथ, इसीलिए मैंने और शहरीन ने रखा था उसे। शहरीन तो अब बेहोश पड़ी है। अब हमें कब अंदाज़ा था कि किस्मत ये खेल खेलेगी हमारे साथ। ये बहुत देर से एमन को पढ़ाने आती थी। शहरीन बहुत तारीफ़ करती थी इसकी, एतमाद करती थी इस पर एमन के हवाले से। जो कुछ है आपके सामने ही है। अब आनंद फानंद कहाँ से भरोसे वाले लोग ढूंढ कर लाऊं? इसीलिए इसको ही मैंने दरख्वास्त की थी कि आप समझ रही हैं ना मेरी बात। अपने हिसाब से तो उसने अम्मी की हर बात को वजाहत से जवाब दे दिया था। इन्हें मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सर हिलाते हुए बोली, समी तुझे कुछ नहीं कह रही, तेरा तो मुझे पता है। इस शहरी ने ही तेरी मत ऐसी मार रखी है कि तुझे कहाँ कोई नज़र आता है। लेकिन इस लड़के के इरादे नेक नहीं, तुझ पर नज़र है इसकी। वो उसी बेधड़क अंदाज से बोल रही थी जो इनका खासा था। लाहौल वला कुव्वत। समी को सख्त बुरा लगा। कैसी फजूल बातें करती हैं आप अम्मी? 20-21 साल की बच्ची है वो, 10-15 साल तो छोटी होगी ही मुझसे। क्यों किसी की बेटी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं? वो नहायत सख्त लहजे में बोला। उसका अंदाज़ ऐसा था कि इसकी अम्मी एक लम्हे को तो खाइफ होकर चुप सी हो गई, फिर सर झटक कर बाआवाज़ बुलंद बोली, बच्ची। वो फिर अपने लहजे पर जोर देते हुए बोली, मुझसे तो हमेशा तेरा पर्दा ही रहेगा पुत्र। तुझसे बेहतर तो वो 21-20 साल की बच्ची है जिसने इत्मीनान से सब कुछ बता दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है समीर रंधावा के साथ। समी को बड़े ज़ोर का झटका लगा। उसने बमुश्किल स्टीयरिंग थामा था, वरना गाड़ी ज़रूरी कहीं लग जाती उसकी। क्या? वो भड़क कर बोला। उसने कहा है सब आपसे? उसे यकीन नहीं आया। जाहिर है उसी ने कहा होगा। मुझे कौन से सच्चे ख्वाब आते हैं, या मेरे कौन से मौकिल बिखरे पड़े हैं इधर उधर जो तेरे राज की बातें मुझे बताते फिरें? वो जलकर बोल रही थी। आप सच कह रही हैं? वो बेयकीन लहजे में भपक कर पूछ रहा था। इसकी अम्मी झूठ बोलने की आदत रखती थी। चल अब इस बात से साफ ही मुकर जाओ ना माँ के सामने। ओ पुत्र, माँ हूँ तेरी, दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो इस पठानी को भी सर आंखों पर बिठाया हुआ था। ये तो तेरी अपनी बरादरी की लगती है ना? वैसे ज़ात की कौन है ये? वो अपना मौक़िफ़ बयान करके जैसे पुरसुकून हो गई और अगली इंक्वायरी शुरू कर दी। समी ने बैकव्यू मिरर से इनको तीखे चितवनों से घूरा, फिर घुरा कर बोला, अब आपने ऐसी कोई भी बात की ना अम्मी तो मैं ये गाड़ी सामने ट्रक पर दे मारूंगा। 1 मिनट में किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अम्मी ने ज़रा सा झुककर सामने देखा। वहाँ ट्रक था वाकई एक बहुत बड़ा सा उनकी गाड़ी के आगे। वो डर सी गई। समी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। उसे पसीना आने लगा। उसने एसी चलाते हुए शर्ट का ऊपर का बटन भी खोल दिया। ये लड़की क्या खेल रही है मेरे साथ? उसने जलकर सोचा। उसे बेहद गुस्सा आने लगा। पहले ही इतने मसाइल थे ज़िंदगी में और ये मोहतरमा जाने कहाँ से इनमें इजाफा करने आ गई थी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी समी, अब चाहे तुझे बुरा लगे, लेकिन अगर एक लड़की अपने मुँह से ये बात कह रही है तो दिल में ज़रूर कुछ काला पैदा हो सकता है। हाँ ठीक है, बेशक लड़की मुँह मत्थे लगने वाली तो नहीं है, आम सी शक्ल, आम सा रंग रूप, कद भी निक्का सा है, पर तेरी बच्ची से बड़ी मोहब्बत करती है, यह जान लिया है मैंने। जान छिड़कती है उस पर। अगर तेरा कोई सिलसिला चल रहा है उसके साथ तो इस बार मैं तेरे हक़ में हूँ। ज़िंदगी संवार देगी तेरी बिन माँ की बच्ची की। इसकी अम्मी ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकती थी। उन्होंने इत्मीनान से मशवरा दिया। समी ने अब की बार उन्हें घूरा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी झटके से रुकी, लेकिन उसने साथ ही फिर गाड़ी चला दी। अम्मी की पेशानी सीट की पुर्श से टकराई। पीछे वाली गाड़ी इनकी गाड़ी से टकराते टकराते बची थी और इर्द गिर्द से लोग हॉर्न बजाने लगे थे। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। अम्मी ज़रा डरकर बुलंद बुलंद आवाज़ में विर्द करने लगी। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।